अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद कहते हुए मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, इंट्रोडक्शन कराते हुए मैं आपको नए मनसब के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले आपसे इजाज़त ले लूं कि हमें जिस तकर्री की खबर मिल रही है आपके हवाले से, आपको भी उसका इल्म है या नहीं? अच्छी खबर है या बुरी? बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी हैरान कुन है क्योंकि हम तो आपको एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझते आए हैं, लेकिन तकर्री जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में ही हुई है आपकी बतौर DGISPR। एक तस्वीर टेलीविज़न स्क्रीन पर हम चला रहे हैं जिसमें बताया गया है कि आपकी बतौर DGISPR तकर्री हो गई है और आपके सर पे हम बाल भी देख सकते हैं और आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सेठी साहब नए मनसब पे। आयशा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, तू बाज आ जा। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये पहली बात है, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ हमेशा। मगर अब ये मुझे आपने ये PTI वालों ने ये यूनिफॉर्म पहना के और इस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन बना दिया है, तो इसमें मेरा सिर्फ एक ही एतराज़ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टू बिकमिंग अ स्पोक्समैन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि हर मुहिब्बुल वतन जो है वो शख्स, वो उसे नेशनल सिक्योरिटी जो है उसे बड़ी प्यार होता है उसके साथ, और अगर नेशनल सिक्योरिटी में कोई बात डिफेंस करना पड़े पाकिस्तान का तो करना चाहिए। मगर मुझे एतराज़ इस बात पे आशा कि मुझे सिर्फ 2 पत्ते लगाए इन्होंने, 2 स्टार्स लगाए हैं। अब मेरा मतलब ये है कि मैं अगर 50 साल का होता तो चलो 2 स्टार्स सजते भी थे, मगर 2 स्टार्स के साथ तो काम नहीं बनेगा। जब यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, मुझे तो कम से कम 3 नहीं तो 4 स्टार्स तो नहीं, मगर चले फील्ड मार्शल ही बना देते आप। मतलब कि ये क्या बात हुई कि 2 स्टार लगा के फ़ारग कर दिया मुझे। बहरहाल चलें, देर आया दुरुस्त आया। अब उम्मीद ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट वाले भी इसको पहचानेंगे और समझेंगे कि जनाब हम हमेशा जो सच होता है वो बोलते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट सच बोल रही होती है तो उनके साथ खड़े होते हैं, और जब वो गलत बात कर रही होती है तो फिर उनके साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई सेठी साहब कि जिस पेज से ये शेयर की गई है तस्वीर, उधर जो कवर फोटो है वो इमरान खान साहब की है और वहाँ जो ट्वीट्स हैं वो रिलेटेड टू इमरान खान साहब ही हैं, प्रो इमरान खान सपोर्ट करते हुए उनको ये ट्वीट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ, और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना भी इस पेज पर बनाया गया। वजह समझ नहीं आई कि आपके लिए क्यों ये तस्वीर वायरल की जा रही है। ऐसा आपने क्या कहा जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, वो ऐसे है कि मैं कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ुसूसन वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं। और आज इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ वो उनकी जो अटैक है खान साहब की, वो दिन ब दिन शदीद होती जा रही है, काफ़ी सीरियस होती जा रही है, और बड़े उसके साथ मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये वक्त आ गया था कि खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि खान साहब आप बात गलत कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ को आप मत अटैक करें इस तरीके के साथ, और फ़ौज के अंदर डिविजन्स मत क्रिएट करें। आप कुछ अरसे से ये लगे हुए हैं कि रिटायर्ड और सर्विंग अफसर्स के ज़रिए उनको उकसा रहे हैं अगेंस्ट GHQ पॉलिसी ऑफ बीइंग न्यूट्रल। ये बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं आप हमारी सियासत के जो तकाज़े हैं उसके साथ भी, आइन के साथ भी, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी, कि ये यूनिटी ऑफ कमांड जो होती है फ़ौज की, उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने 70 साल में हम जो चीज़ कामयाब नहीं हो सके, जिस चीज़ में कि पाकिस्तान की अफवाज की यूनिटी ऑफ कमांड को हम कमज़ोर करें, खान साहब ने पिछले 2-3 माह के अंदर जब से ये बाहर आए हैं, उससे पहले भी आखिरी दिनों में इन्होंने जनरल बाजवा को अटैक करना शुरू कर दिया था, और अब ये तो तारीख से कुछ हवाले, गलत हवाले दे रहे हैं, और जिसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इन्होंने और भी कोई फजूल सी बातें की हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर मुहिब्बुल वतन शख्स का यही ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त आप जनरल बाजवा के साथ खड़े हों और आर्मी की यूनिटी ऑफ कमांड के साथ खड़े हों, और ये जो सारी बकवास कर रहे हैं खान साहब, ये बंद होनी चाहिए।
ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، جن بیانات کی آپ بات کریں ان کا بہت زیادہ شور بھی ہے اس وقت پاکستان میں. آپ تو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف ایسے بیانات دے کر آپ ملکی ساکھ کو اور ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایبٹ آباد کے اس جلسے میں وہ بات کیا کہی تھی سیٹھی صاحب کے مطابق جو تاریخ کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے؟ سن لیتے ہیں. جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے. انگریز جیتے، انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا، سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا، وہ اس صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا. مغلوں کے گورنر تھے سراج الدولہ صاحب، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. ہسٹری کے مطابق کہاں غلط ہے عمران خان صاحب؟ تاریخ خان صاحب سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ سب دنیا کی تاریخ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں یہ لیسنس دیتے ہیں تاریخ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے جرمنی اور جاپان کو ملا دیا تھا ان کے سرحدوں کو، اور اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بڑی باؤنڈریز مارتے رہتے ہیں. وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کوئی الٹی بات آتی ہے ذہن میں اور وہ لگا دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی ہے. سراج الدولہ وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا مغلوں کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں تھا. پہلی بات یہ، اور اس کو ان کو مغلوں کے ساتھ اور پھر مسلمان بنا دیا ان کو مغلوں کے ساتھ لنک کر کے، اس کا مسلموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ بنگال جو ہے، بنگال کے اندر قید جو آئی ہے وہ تو 1943 میں آئی ہے غالباً، جبکہ ان کے حالات خراب ہو گئے. تو اس وقت تو، اور یہ فواد چودھری صاحب ان کی بھی تاریخ کمزور ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ انگریزوں نے ٹیک اوور کر لیا بنگال تو اس وقت قید آ گئی تھی، فیمن آ گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ وہ 200 سال پرانی بات ہے، اور اب قید وہ جو آئی ہے، فیمن آئی ہے، وہ تو 1943 میں آئی ہے میرا خیال ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہاں سیکنڈ ورلڈ وار کے تھوڑی سی پہلے، ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار ان فیکٹ 1943 میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سارے دونوں فواد چودھری صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی، تو بات یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ تاریخ کو کیسے یہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں تاریخ کے ساتھ. مگر کیونکہ وہ پروپیگنڈا کرنا ہے تو پھر اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یہ. سو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے یہ جو ڈائریکٹ اٹیک کی ہے سپہ سالار کہہ کے اپنے آپ کو بہت بڑا مغل ایمپرر بنا لیا ہے، اور مسلمان بنا کے، اور اپنے سپہ سالار جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ایکچولی تو اگر کوئی اس سے کم بات کے اوپر بہت سے کیسز بن سکتے ہیں کہ آپ نے اس قسم کی بات کی ہے، مگر اب پتہ نہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شاید کیا ان کے ساتھ رویہ کرنا چاہتی ہے اور حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. جو بیکاز میرا خیال ہے حکومت تو کمزور ہے، انہیں تو خود نہیں پتہ اس وقت کہ وہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ جائے گی کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ صرف سپیچز دے کے پارلیمنٹ کے اندر کام نہیں چلے گا. عمران خان صاحب تو میں نے سنا کہتے ہیں کہ میں تو اس پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا. اور حالانکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ سارے جو ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے ریزگنیشنز بھیج دی ہیں، انہوں نے 11 اپریل تک اپنی تنخواہیں بھی لے لی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو کہنے کی بات ایک، کرنے کی بات دوسری بات ہے. مگر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جنرل باجوہ کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کا رسپانس نکالنا پڑے گا. ایسے نہیں کام چلے گا کہ آپ نے گراؤنڈ ان کے لیے کھلی چھوڑ دی ہے اور وہ جو چاہیں وہ کہہ لیں اور جو چاہیں وہ کر لیں. کوئی قانون ہے، آئین ہے، اور اگر آپ آئین اور قانون کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے آج تو پھر کب کریں گے آپ؟ پھر آپ راستے سے ہٹ ہی جائیں تو بہتر ہے. آپ گھر چلے جائیں اور انفیکٹ ملک چھوڑ دیں، بیکاز آپ تو گھر میں بھی نہیں رہ سکیں گے پھر. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اس پر رسپانس دینا ہوگا.
शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में तो ये कह दिया कि नवाब सिराज उद-दौला के सिपह सालार की बात करके इमरान खान ने इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया, और वो कह रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। नोटिस कौन लेगा? और उसके बाद अब इमरान खान साहब ने आज की अपनी तकरीर में ये बता भी दिया कि वो मीर जाफ़र और मीर सादिक, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे, यानी कि ताज़ा खबर आई है मीर जाफ़र जो है वो ये दोनों भाई हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक। फवाद चौधरी साहब ने भी इसको इंडोर्स करते हुए ट्वीट कर दिया है। तो न्यूट्रल की नई तशरीह जो वो अपनी स्पीच में कर रहे हैं, और उसके बाद कमांडर इन चीफ कह के, सिपा सालार कह के बाकायदा वजाहत करने के बाद ये यू टर्न कंट्रोल कर लेगा डैमेज को? नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह यह है इन्होंने इसलिए ये किया है क्योंकि वो इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का सोच रही है हुकूमत, तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो सारा जो फोकस है या स्पॉटलाइट है वो इधर कर दिए मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन दोनों को कह के। ऐसी कोई बात नहीं है, सिपा सलार तो सिपा सलार ही है और सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ही है, और वो सबको पता है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये ऐसे ही करते हैं, हिट करके फिर भाग जाते हैं, हिट करके फिर भाग जाते हैं। मगर देखिए, जिसको आपने हिट किया उनको तो पता है ना कि उनको हिट कर रहे हैं। हर सारी आवाम को पता है कि आप किसको हिट कर रहे हैं। तो ये कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह पे होती है, वो तो खैर देखी जाएगी ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते। मगर ये है कि ये जिस तरीके के साथ ये जो गेम खेल रहा है खान, ये बहुत ख़तरनाक गेम है, और इसके साथ बहुत से इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मगर मैं अब उधर जाना नहीं चाहूँगा। इसका जवाब जनरल बाजवा दें, इस्टेब्लिशमेंट दे, और शहबाज शरीफ साहब दें इसका जवाब। इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा ने कल की प्रेस रिलीज़ में जवाब दे नहीं दिया। सिटी साहब, जो बातें हो रही हैं वो मरीम नवाज साहिबा अपनी तकारीर में कह रही हैं, बेफैज़ होते ही तुम्हारी हुकूमत गिर गई, इमरान खान साहब को मुखातिब कर रही हैं, और फिर साथ ही इंटेलिजेंस के अफसर की तरफ भी हवाला दे रही हैं कि वो आंखें थे, कान थे तुम्हारे। तो ये ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है, इसके नताइज या असरात क्या होंगे, और ये किसके बारे है स्पेशली? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये बहुत कमज़ोर प्रेस रिलीज़ है, फोकस करके कहनी चाहिए थी बात। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप और मैं डिस्कस भी नहीं कर सकते ये मामला, इसको तो ऐसे भी लिया जा सकता है। मगर ऐसी सूरत हाल ये है कि वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली, ये जनरल बाजवा को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, मसला तो उनका है, उनका मसला नहीं है जो कि ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को कमज़ोर कौन कर रहा है। बात यह है कि अगर कोई शख्स, या मैं कहता हूँ कि फ़लाना बंदा जनरल बाजवा को कमज़ोर कर रहा है या फूट डाल रहा है या डिवाइड कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो बंदा अक्यूज़ कर रहा है, जो एलेज कर रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है जनरल बाजवा के ऊपर कि आप गद्दारी कर रहे हैं, इशू उसका है, उनका नहीं है जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो मरियम कह रही है या जो मैंने कहा या और जो लोग कह रहे हैं, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मसला है इस मुल्क में इस वक्त, मसला है कि खान साहब और उनके साथी और उनके सहाफ़ी दोस्त जनरल बाजवा को अटैक कर रहे हैं, आर्मी चीफ को अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर तो अब जो मरियम कह रही है या और जो लोग कह रहे हैं कि जी फ़लाना बंदा जो है या फ़लाना जर्नैल जो है वो फूट डाल रहा है, तो वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है फ्री स्पीच के साथ या अटैक के साथ। दैट्स नॉट एन अटैक ऑन द आर्म्ड फोर्सेस। अटैक वो है जो जनरल बाजवा को जो अटैक कर रहे हैं, दैट इज़ द अटैक। लेकिन आप सिटी साहब, आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने अभी तक वो अंदाज इख्तियार नहीं किया जिसके बायस इससे पहले कायद MQM पर भी पाबंदी लग चुकी है, कायद नून लीग पर भी पाबंदी लग चुकी है, इमरान खान साहब बराह रास्त नाम नहीं ले रहे। इस वजह से क्या एबटाबाद में जो उन्होंने तकरीर की उस पर कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? मजबूत तकड़ी हुकूमत हो और इस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो क्यों नहीं हो सकती, मगर सवाल ये है कि क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मजबूत और सेम पेज इस्टेब्लिशमेंट का इशू इतना नहीं है। इतना इशू ये है कि ये जो कह रहे हैं इसका जवाब और तरीके से होता है। इसका जवाब मुंह बंद करने से नहीं होता या केस करने से नहीं होता। वो जो कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं जिसकी वजह से ये कुछ होता है, उसको टैकल करना पड़ता है, और वहाँ आपको बड़ी फर्मली आपको इसको टैकल करना पड़ता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इसको हैंडल किया जाए, और वो यही चाहेंगे कि हुकूमत इसको हैंडल करे, बिकॉज आफ्टर ऑल कानून साजी और सब कुछ तो हुकूमत ही करती है। तो अब देखना ये है कि क्या ये हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। और ये एक पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीच देना, ये ठीक है, एक हद तक तो ऐसे ही होता है, मगर अब बात ये है कि खान साहब तो धंधना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, और अभी इलेक्शन करवाएं,
اور وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نہیں کروائیں گے تو میں الٹا دوں گا سارا کچھ, میں کیوس کریٹ کر دوں گا, میں اڑا کے رکھ دوں گا ملک, اور ملک رہے یا نہ رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پھر سوال جو آگے سوال کھڑا ہوتا ہے عائشہ, وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر الیکشن آپ کرا دیتے ہیں اور خان صاحب ہار جاتے ہیں تو خان صاحب پھر یہیں آ کے اسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے, اسی موڑ پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہی ملین مارچ کی بات کریں گے کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, یہ الیکشنز کو میں نہیں تسلیم کرتا. تو پھر کیا ہوگا, آپ گھوم پھر کے سارا اکانومی کو تباہ کر کے اگلے 4 ماہ کے اندر, کیونکہ الیکشن کے دوران تو کوئی اکانومی اٹھے گی تو نہیں, وہاں تو سارا فوکس کسی اور چیز کے اوپر ہوگا, نہ کوئی IMF آئے گی, نہ کوئی پیسہ آئے گا, نہ کوئی کچھ ہوگا. تو اس وقت تو افراتفری بڑی ہوگی, اور وہ افراتفری کے بعد ملک کو تباہ کر کے آپ پھر اسی موڑ پہ آ جائیں گے جب پتہ چلے گا آپ ہار گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو اور یہ کہ اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر آپ اسی قسم کی حرکتیں کریں گے جو آپ نے پچھلے 4 سال میں کی ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہاں ہمیں اس ملک کو اس موڑ پہ لے آئے ہیں جہاں ہم بینکرپسی فیس کر رہے ہیں. یہ بینکرپسی جو ہم فیس کر رہے ہیں, یہ خان صاحب نے ہمیں یہاں اس موڑ پہ پہنچایا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کا آنا یا نہ آنا از بوتھ اے پرابلم فار پاکستان. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, آپ کے انالیسس سے مجھے تو یہ میں سمجھ پائی ہوں کہ شہباز شریف صاحب سخت ایکشن عمران خان صاحب کے خلاف تبھی لے سکتے ہیں جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو اہیڈ ہو, لیکن اسٹیبلشمنٹ کیونکہ غیر سیاسی ہو چکی ہے تو شاید اس بارے میں ابھی کوئی ان کی طرف سے رد عمل نہیں آیا. DGI اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ اگر ایسی کوئی مہم چلائی جاتی ہے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ کارروائی کرے ایسے عناصر کے خلاف جو ایسی مہم چلا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی پٹیشن ہم صدر کے خلاف بھی کر سکتے ہیں, ہم وزیر اعظم کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں, یعنی وہ ابھی تک صرف باتوں تک ہی پہنچا ہے, جبکہ عمران خان صاحب بڑی جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں. ایک اور چیز جو اس حکومت کو کمزور کرتی ہے سیٹھی صاحب, وہ اپنی ہی پارٹی کے اندر 2 مختلف بیانیے ہیں. الیکشن کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن جلد کرانا ممکن نہیں ہے الیکشن ریفارمز کے بغیر, اور اگست 2023 تک ہمارے پاس وقت ہے, جبکہ اسحاق ڈار صاحب انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں فریش مینڈیٹ لینا ہوگا مسائل کے حل کے لیے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے بیان سے لا تعلقی اور کہا کہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے, شعلہ بیانی ہو جاتی ہے, انہوں نے کسی حاضر سروس افسر کے بارے میں ایسا نہیں کہا ہوگا ان کے خیال میں. تو سیٹھی صاحب اس کا کیا مطلب ہے, پارٹی کے اندر 2 مختلف بیانیے چلتے ہوئے مزید ڈیمیج کر رہے ہیں نون لیگ کو؟ جی بالکل ڈیمیج کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کافی اختلافات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہر بات کے اوپر ایک صفحے پہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ اگلے سال تک یہ حکومت رہے اور پورا 1.5 سال اور کاٹے, 1.5 سال جتنا بھی ہے. نون لیگ کے اندر 2 موقف تھے. وہ یہ موقف تھا نواز شریف صاحب کا کہ فوری الیکشن کروائے جائیں اور پھر جو بھی مشکل فیصلے ہیں مینڈیٹ لے کے مشکل فیصلے کیے جائیں, اور اگر فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن میں آپ ہار جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیٹ عمران رول, اللہ خیر سننا. مگر مشکل فیصلے وہی ہیں کہ آپ کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو تو پھر آپ کریں. اچھا اب ہوا یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ جلدی ختم ہو جائے گا, یہ جنوری تک یہ ختم ہو جائے گا. مگر یہ اب مارچ تک گیا اور ابھی اپریل میں جا کے یہ حکومت بنی. اس کے ساتھ ٹائم بہت لاس ہو گیا ہے, اور وہ ٹائم جو لاس ہوا ہے اس میں اب عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پھر مضبوط کرنے کی کوشش کی اور کچھ حد تک کامیاب ہو گئے. اگر اسی وقت یہ جنوری میں یہ معاملہ ختم ہو جاتا اور 1 ماہ کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور اس کے بعد مارچ کے اندر جو ریفارم ایک آدھ الیکٹرل ریفارم جو کرنے تھے وہ کر کے فوراً الیکشن کال کر دیے جاتے تو یہ جولائی تک الیکشن ہو جاتے اور اس کے بعد ایک نئی حکومت آ جاتی. اس وقت تک IMF نے بھی انتظار کر لینی تھی اور کوئی کریش ویش نہیں ہونی تھی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آتی تو وہ مشکل فیصلے وہ کر لیتی. یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر لیتی. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ وقت چلا گیا. اب یہ وقت چلا گیا اور جب یہ حکومت آئی ہے تو اس وقت سارے مشکل فیصلے جو ہیں وہ سر پہ آ چکے ہیں. اب اگر یہ وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ دھندنائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں میں نے تو یہ قیمتیں نہیں بڑھائی تھی, انہوں نے دیکھیے قیمتیں بڑھا دی. وہ تو آلریڈی شروع کر دیا انہوں نے کہ جی جا کے سڑکوں پہ جا کے پوچھے مہنگائی کتنی ہے, پچھلے 1 ماہ کے اندر کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کتنی نہیں. اب وہ اسٹاک مارکیٹ جو کریش کی ہے اس کے اوپر اس کا بھی حوالہ دیں گے وہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, سیاست ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ پھر یہی ہوا کہ ابھی آگے جا کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کتنی دیر رہنا ہے اور کتنی دیر نہیں رہنا.
اور اس میں بڑی دیر ہو گئی ہے. اب اوپر سے عمران خان صاحب کو ٹائم مل گیا, وہ پھر انہوں نے اپنی بات کرنی شروع کر دی. تو اس لیے ابھی بھی دیر نہیں ہے, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ IMF اس وقت نہیں, وہ پوسٹ پون ہو گیا وہ, اور جب تک وہ پوسٹ پون ہو گیا تو اس وقت تک پیسہ نہیں آئے گا. نہ صرف IMF کا پیسہ نہیں آئے گا, سعودی عربیہ کا پیسہ نہیں آئے گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جس کی وجہ سے اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس وقت ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑیں گی پٹرول کی اور ڈیزل کی, نہیں تو IMF نہیں آئے گا. نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے یا اسحاق ڈار صاحب کا یہ موقف ہے, اس جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی باتوں سے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, آپ کو یہ اتنا بڑا نقصان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بھی بہت سی ایریاز ہیں جہاں آپ اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں اور IMF کو آپ سمجھا سکتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ IMF تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مفتاح اسماعیل کی تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی یہاں سے اس حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ IMF کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں آپ کی ضرورت مدد ہے, اور IMF کو آپ سمجھائیں کہ ہمیں تھوڑا سا مہلت دے دیں, ٹائم دے دیں تھوڑا سا, ہمارے یہ مشکلات ہیں. مگر یہاں سیدھا IMF کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ اکنامکس کے اوپر تو کوئی آپ کے پاس آرگیومنٹ ہی نہیں ہے نا. وہ تو پالیٹکس کو سنتے ہی نہیں ہیں. ان کو تو اگر کوئی اشارہ آئے گا کہیں سے کہ جی نہیں یہ حکومت مشکلات میں ہے, ان کو چلنے دیں, ابھی ان کے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالیں, تو پھر ہی جا کے وہ آگے بڑھیں گے نا. مگر ایسے تو ہوا نہیں, انہوں نے تو کوئی ابھی تک کوشش نہیں کی. اب ہم سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی اینتھنی بلنکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو کہ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. مگر میں سمجھتا ہوں یہ دیر ہو گئی. ان کو تو 1 مہینہ پہلے فوراً بلاول کو پہلے اسٹیج پہ ہی ان کو لے لینا چاہیے تھا, اور اس کے بعد واشنگٹن چلے جانا چاہیے تھا. مگر یہ نہیں گئے. اب ان کی یہ سیاست ہے کہ ایسے نہ لگے کہ ہم بالکل بھاگ رہے ہیں پھر, اور عمران خان ہمارے, بھائی عمران خان تو آپ کے اوپر اٹیک کرے گا, آپ جو کریں گے وہ اٹیک کرے گا. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ اٹیک وہ کرے گا, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یا اٹیک سے بھاگنا ہے آپ نے. تو بھاگیں گے تو بھاگیں گے کہاں آپ؟ ایک طرف عوام ہے, دوسری طرف عمران خان ہے. تو آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں کریں, اور پھر بھگتے ان کو. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں تو بڑھائیں اور بھگتے اس کو, اور اگر نہیں بڑھانی تو پھر فیصلہ کریں کہ نہیں بڑھانی, اور یہ من 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 یہ بند کریں. تو بات یہ ہے کہ یہی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کنفیوژن ہے, اور جتنی جلدی کنفیوژن حل ہوگی وہ بہتر ہوگا. نہیں تو یہ گورنمنٹ اور کمزور ہوگی اور خان صاحب اور مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب, جو معاشی حالات کا آپ نے نقشہ کھینچا اس پر تو آپ کو 5 سٹار ملنے چاہیے جو آپ نے شکوہ آغاز میں کیا. بہرحال جو ابھی تک کا انالیسز ہے اس کے مطابق یہ کہ عمران خان صاحب کی اٹیکنگ پالیسی ہے, اور شہباز شریف گورنمنٹ ابھی ڈیفینسو کھیل رہی ہے. اگر شہباز شریف صاحب بھی متبادل پالیسی نہ لے کر آئے تو انہیں مزید نقصان ہو سکتا ہے. فواد چودھری کے بقول 1-2 ہفتوں کی مہمان ہے یہ حکومت. جب ایسے حالات ہوں اور ایک تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے حکومت کے جانے کی, تو کیسے بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں؟ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کہ عمران خان صاحب 20 مئی کو کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا. ویلکم بیک ٹو دی شو. عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی بہت مضبوط, بہت طاقتور. وہ چھائے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی, مین اسٹریم میڈیا پر بھی, اور تقریباً روزانہ ہی وہ خطاب کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. ان کے جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا. دوسری طرف نون لیگ نے بھی تقریباً ویسے حکمت عملی اپناتے ہوئے کچھ جلسوں کا اہتمام تو کیا, جس میں مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی وہ گفتگو کا موضوع رہی. لیکن سیٹھی صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف اتنا جاننا چاہوں گی آپ سے کہ مسلم لیگ نون کو مریم نواز صاحبہ کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کرنا پڑا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں جواب اچھا نہیں ملا. یہ سوال کیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, اور اس کا بہتر جواب بھی ہو سکتا تھا. مگر بہرحال اب جو جواب ملا اس کا بھگتنا پڑے گا. اس کا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی جس قسم کا جواب دیا وہ اس سے بہتر جواب ہو سکتا تھا. میں کہاں جاؤں, کیا کہوں میں. بات یہ ہے جی کہ یہ بیانیہ جو ہے, یہ جو مریم نے جو بات کی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے. کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی ہے, اور یہی ایک بہت بڑا آبجیکشن تھا کہ کچھ جنرلز جو ہیں وہ ابھی بھی انوالوڈ ہیں, وہ نیوٹرل نہیں ہیں, حالانکہ جی ایس یو نیوٹرل ہے. تو یہ وہ اشارہ اسی کی طرف کر رہے تھے, اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. اب اس سے آگے بات کو بڑھانا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. مگر
اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ایک حقیقت تھی ایک زمانے میں، اور اب بھی شاید اس کے اوپر ہمیں شک ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے. تو بہرحال ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے یا ایسے کوئی جنرل ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں تو ان کو پریز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب شہباز شریف صاحب بھگتے ہیں اس کو بھی، غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو غلطیاں ہو رہی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ، دیکھا جائے گا اب کیا ہوتا ہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، عمران خان صاحب اپنے گفتگو میں تقاریر میں بہت زو مانی باتیں کرتے ہیں. ایک اور انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا مطلب آپ سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے وہ بات سنوائیں گے، پھر آپ سے جانیں گے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں. جی تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم کو بھی ٹھہرائیں گے، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تمہیں بھی اور تمہارے ہینڈلرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. سیٹھی صاحب، ہینڈلرز کون ہیں شہباز شریف صاحب کے؟ اچھا، یہ بھی اگین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے نا ہینڈلرز کون ہوتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا بھی ایک ہینڈلرز رہے ہیں تھرو آؤٹ دس. دھرنا بھی جب ہوتا تھا تو ہینڈلرز تھے. ہینڈلرز ان کا کہا جاتا ہے کہ فوج کے وہ افسر جو کہ رابطے میں رہتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، اور ہر سیاستدان کے ساتھ ایک افسر کو لگایا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی بات سنیں، ہمارے GSU تک پہنچائیں اور ہمارا موقف بھی پہنچائیں. اسپیشلی خان صاحب کے ساتھ تو بہت بڑے ہینڈلرز رہے ہیں، اور دھرنے کے زمانے سے لے کر اس سے پہلے بھی جنرل پاشا رہے ہیں ان کے ہینڈلر، جنرل ظہیر سلام ان کے ہینڈلر رہے ہیں، اور پھر بھی اور بھی ہینڈلرز رہے ہیں. تو اب یہ جو اشارہ کر رہے ہیں خان صاحب، یہ اپنے ایکسپیرینس سے اشارہ کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کے جو ہینڈلرز ہیں تو ہوں گے، بالکل ہوں گے. خان صاحب کے تو ہینڈلرز جو ہیں وہ جنرلز رہے ہیں، اور بڑے ہائی لیول جنرلز رہے ہیں. تو خان صاحب اشارے یہی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بھی جو ہینڈلر ہیں وہ بھی کوئی جنرلز ہیں یا جنرل ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہینڈلر سے مراد یہ ہے کہ رابطے میں کون ہے اور کون نہیں ہے. تو خان صاحب اگر ایکسپوز کرنا چاہیں تو کریں، تو پھر اور بھی ایکسپوجر ہوگا خان صاحب کے ہینڈلرز کا، تو پھر بات کہاں جائے گی. بیسکلی ہوگا یہ کہ افواج، پاکستان کی افواج کی بے حرمتی ہوگی. یہ باتیں جب باہر نکلیں گی تو انڈیا والے بڑے خوش ہوں گے، امریکہ والے بڑے خوش ہوں گے کہ لو جی ISI کی بدنامی ہو رہی ہے، لو جی GSU کی بدنامی ہو رہی ہے، لو جی پاکستان افواج کی بدنامی ہو رہی ہے، اینڈ سو آن، اور لو جی ان کی کمزور کیا جا رہا ہے. واہ واہ، ویری گڈ. تو اب یہ ہے کہ جی ہینڈلرز کون ہے، یہ بیسکلی عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں، اور انہی کے اوپر کانسٹنٹلی انہی کے اوپر ہٹ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اس سے پہلے آپ نے IMF سے ڈیل کے حوالے سے جو نقشہ کھینچا، جو حکومت معاملات کو جس طرح سے طے کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے دوسری طرف سے وار جاری ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ 20 مئی کو جلسے میں کال دیں گے، اسلام آباد مارچ کی تاریخ بتا دیں گے لانگ مارچ کے لیے، اور 20 لاکھ افراد اسلام آباد آئیں گے. اس سے حکومت مزید دباؤ میں آ جائے گی؟ نہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے تو کہا جی حکومت فیصلہ کرے. اسٹیبلشمنٹ نے تو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اٹ ول بی دی گورنمنٹ. اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو گرین لائٹ دے دی، آپ ہینڈل کریں، اور اگر آپ نہیں ہینڈل کر سکتے تو آپ گر جائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے الیکشن کرا لیں، ہمیں کیا اس سے. وہ تو بالکل ہینڈز آف کر کے بیٹھے ہوئے پیچھے. حالانکہ خان صاحب جو ہے ان کو اٹیک کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو اتنا نہیں اٹیک کر رہے جتنا ادھر اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ سچویشن ہو گئی ہے. تو اس لیے اب خان صاحب جب یہ اناؤنس کریں گے اپنی لانگ مارچ، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا نا. اسٹیبلشمنٹ تو چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائے گی. وہ کہے گی جی آپ کریں، جو روک سکتے ہیں تو روک لیں، ان کو ڈیل کریں ان کے ساتھ. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور ان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو آنے دینا ہے اور کیسے آنے دینا ہے اور کیا ہونا ہے، یا ان کو روکنا ہے. روکیں گے تو تشدد کے ساتھ یا فورس کے ساتھ ہی روکنا پڑے گا نا، پولیس کے ساتھ روکنا پڑے گا، رینجرز کے ساتھ روکنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ لڑائی جھگڑے ہوں، ڈیڈ باڈیز ہوں، تاکہ شور شرابہ ہو اور آواز ان کی اور بلند ہو
اور یہ ایک وکٹم ہوڈ کا بیانیہ بنا کے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا رائٹ تھی، ہم نے یہ کیا، ہم تو پرامن چاہتے تھے، انہوں نے ہمارے راستے روکے، جب انہوں نے راستے روکے تو لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہو گئے، پھر لڑائی جھگڑے ہو گئے، جیسے انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو مسجد نبوی میں جو ہوا، لیکن جی وہ جذباتی ہو گئے، وہ تو دیکھیں نا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اسی قسم کا یہ موقف پھر اختیار کر لیں گے، ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیں گے۔ تو اب حکومت نے یہ دیکھنا کیا ان کے پاس یہ اتنی اسٹرینتھ ہے کہ خان صاحب کو روک سکتے ہیں، اور کیسے روکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، مگر اس میں خطرے تو بالکل ہیں، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سچویشن ایسی ہوتی ہے اور پولیس کے بس کی بات نہیں رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر رینجرز کو بلانا پڑے گا، اور رینجرز جو ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے ٹو ڈیفینڈ دس گورنمنٹ، اسپیشلی جب کہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونی چاہیے، الیکشن ہونی چاہیے، مگر بات یہ ہے جی، سوچنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن کے ساتھ ہوگا کیا؟ جیسے میں نے کہا اور انتشار پھیلے گا، 3-4 مہینے لڑائی جھگڑے اور چلیں گے، گالی گلوچ ہوگا، معیشت اور بالکل راک باٹم ہو جائے گی، ریزروز آپ کے ختم ہو جائیں گے، امپورٹس بین ہو جائے گی، IMF آئے گا نہیں، دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہوگی، اور اس وقت الیکشن میں پھر وائلنس بھی ہوگا، تشدد ہوگا، جس قسم کے جتنے پیشنز ابھی ہو گئے ہیں، غصہ جتنا ہے دونوں سائڈز کے اندر، تو لڑائی جھگڑے تو ہوں گے، تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے اس وقت تو ابھی کر لیں، اگر لڑائی جھگڑے کرنی ہے تو ابھی کر لیں، روک لیں ان کو اگر روک سکتے ہیں، اور اگر نہیں روک سکتے تو الیکشن میں جائیں، وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ انٹرونشن ہونی پڑے گی نا، تو وہ اگر انٹرونشن ہوئی تو پھر سب کو ہی وہ اٹھا کے لے جائیں گے وہ، تو پھر ملک کہاں جائے گا؟ تو خان صاحب یہ نہیں سوچ رہے، عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر گھر کے مالک مجھے آپ نہیں بناتے تو میں نے گھر کو آگ لگا دینی ہے، اور گھر کے اندر آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور سارے ہی لگے جاؤں گے اسی، اور سری لنکا کا حال آپ نے دیکھ لیا، ہم پہنچ گئے ہیں وہاں، 3 مہینے رہ گئے ہیں وہاں پہنچنے میں، ہم اس سے زیادہ نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس، ریزروز آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں آپ امپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو کھانے کے لیے گندم امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو یہ ہوگا کیا پھر؟ تو اس لیے خان صاحب جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ صرف ملک کا ہی نقصان ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا نقصان ہو یا نہ ہو، ان کا آپس میں جو بھی ہے، مگر ملک کا بہت نقصان ہونے جا رہا ہے، بہت نقصان ہونے جا رہا ہے، بہت نقصان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا اس کا ادراک بھی کسی کو ہے؟ بہت سے اہم معاملات جن پر ہونی ہے بات، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ملک میں بیانیے کی جنگ جاری ہے، ایسے میں فوج کی جانب سے جہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو دوسری طرف ہم عدلیہ کی جانب سے بھی سن رہے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ، کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو سیاست میں مت گھسیٹیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے بھی ہم نے یہی سنا، اسپیشلی جب آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس کیا ہوا ہے اس کی جب سماعت ہو رہی تھی۔ سیٹھی صاحب، عمران خان صاحب عدالتوں سے بار بار یہ پوچھتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جواب دیا اور اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جواب آ گیا، لیکن یہ جو 63A ہے، اس حکومت کا مستقبل اس صدارتی ریفرنس کی تشریح سے، اس کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے، اور اب ہم نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آج عدالت میں سنا کہ نئے اٹارنی جنرل بھی اس پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں۔ اشتر اور صاحب ان کا جو تقرر ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا خبر ہے؟ معاملات اب اس معاملے پر کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اشتر اور صاحب ظاہر ہے وہ پوزیشن نہیں لیں گے جو پچھلے اٹارنی جنرل صاحب نے اب اس حکومت کی حق میں لی تھی، اور اس حکومت کا تو یہ موقف تھا نا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فار لائف، حالانکہ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ 100% اس موقف کے ساتھ نہیں تھے، مگر اس کے پھر اس کے برعکس بھی نہیں تھے، مگر یہ اٹارنی جنرل جو آئے ہیں یہ تو یہ کہیں گے کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈی سیٹ کے آپ ڈسکوالیفائی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ تو جائز ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کراس کرتے ہیں تو پھر قانون جو ہے وہ ڈی سیٹ کا کہتا ہے، اور ڈی سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے اگلی پھر سے بائی الیکشن لڑیں اگر واپس آنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ وہ موقف نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس کا گورنمنٹ کا موقف ایک تھا اور اس گورنمنٹ کا موقف فرق ہوگا وایا دی اٹارنی جنرل۔
مگر ایشو وہی رہے گا کہ کیا ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے یا ڈی سیٹنگ ہونی ہے. اب اٹارنی جنرل جو ہے وہ برعکس پرانی پوائنٹ آف ویو سے برعکس ہوگا, وہ کہے گا ڈی سیٹ کر دیں, وہ بنتی ہے بات, مگر ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے فار لائف. ٹھیک ہے, آپ دیکھنا ہوگا کہ اس تقرری کے بعد سپریم کورٹ میں حکومت کا موقف کیا سامنے آتا ہے. چیف جسٹس کا تو یہ کہنا ہے کہ اس معاملے پر یہ حکومت وقت دے گی کہ ہم اس 63A آرٹیکل کی تشریح کر سکیں, کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت کے لیے بہت اہم ہے. 10 مئی یعنی کل تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی. کل دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. سیٹھی صاحب, لیکن جو پنجاب کی سطح پر ہو رہا ہے کہ 12 مئی تک گورنر صاحب کی مدت ہے جو کہ اپنے عہدے پر موجود ہیں, انہیں معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جا چکا تھا, لیکن صدر صاحب نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نے کہا ہے کہ وہ کام جاری رکھیں. تو آنے والے دنوں میں پنجاب کا منظرنامہ کیا بن سکتا ہے؟ اس ریفرنس کی تشریح کی صورت میں, فیصلے کی صورت میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پنجاب کی حکومت, پنجاب کی سچویشن بالکل مختلف ہے فرام اسلام آباد. اسلام آباد میں تو کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا, وہ تو الائز کے ساتھ ہی حکومت برقرار ہے, تو اس لیے وہاں تو کوئی ڈی سیٹ نہیں ہوگا. مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ پنجاب کے اندر بڑے مسئلے ہیں. پنجاب کے اندر 2 قسم کے مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں نے کراس اوور کر کے حمزہ کے لیے ووٹ ڈالا ہے, اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت, حمزہ کی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی, ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتی وہ, اور وہاں ایک کرائسس آ جائے گی, نہ کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہوگی. تو پھر یہ کہ پنجاب کا ایک پرابلم تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو گورنر والا ایشو چل رہا ہے, گورنر صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا, کر لو کہ کرنا. آپ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں 25 دن ہو گئے ہیں آج, پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی 25 دن ہو گئے ہیں, میں پھر بھی نہیں آرڈر کرتا کہ گورنر کی چھٹی کرائیں اور نیا گورنر اپوائنٹ کریں. پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ جائیں گے واپس عدالت کے پاس کہ جی جیسے آپ نے اسپیکر کے لیے, جب وہ اسپیکر کا ایشو ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا میں نہیں بیٹھتا, میں نہیں سنتا ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ واپس جائیں گے اور وہ کہیں گے گورنر کے کہ گورنر کو نکالیں. یہ تو پھر وہی ہوگا جو کہ اسپیکر کے کیس میں ہوا. عدالت بیٹھے گی, عدالت پھر گورنر کو آرڈر کرے گی کہ آپ جائیں, اور پھر نیا گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا پڑے گا پریزیڈنٹ کو, آرڈر ہوگا. اور اگر آرڈر نہیں ہوگا تو وہ ویسے ہی اپوائنٹ کر دیں گے. وہ کہیں گے جی اب اتنے دن ہو گئے ہیں, ہمارا یہ ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا, 25 دن ہو گئے, اب پریزیڈنٹ کرے یا نہ کرے, اٹ اسٹینڈس اپوائنٹڈ. تو پھر ایک اور پرابلم بن جائے گا نا پھر کہ گورنر تو آ جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو گورنر ان کا آئے گا لڑائی جھگڑے کے بعد, عدالتوں میں گھومنے کے بعد, تو پھر کیا ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرتی ہے ان ایم پی ایس کو جنہوں نے کراس اوور کیا, تو پھر وہ ایم پی ایس جو ہیں وہ اپیل کریں گے. وہ جب اپیل کریں گے تو وہ پھر اپیلوں میں چلا جائے گا کیس. مگر پنجاب حکومت سٹیبل نہیں ہوگی, اور ایک کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر معاملہ لمبا ہوتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو ہی جائیں گے. اب مگر اس کے بعد پھر اپوزیشن جو ہے, پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے, وہ کہے گی کہ جی اب ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ. تو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ گورنر جب تک کہے گا نہیں, اور اس وقت گورنر ہوگا پی ڈی ایم کا, تو وہ کہیں گے جی جب تک گورنر نہیں لیتا تو کہتا تو اس وقت تک ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے. پھر یہ پی ٹی آئی والے عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے جی یہ گورنر کو آپ فورس کریں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, ہم جو کہہ رہے ہیں یہ لیتا کیوں نہیں. تو یہ کبھی یہ جائیں گے عدالت کے پاس, کبھی وہ جائیں گے عدالت کے پاس, لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے, انسٹیبلٹی پنجاب میں رہے گی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا اور حکومت کرنا پنجاب کے اندر جس قسم کے وہاں حالات ہیں. اسی لیے بہتر یہی ہوتا کہ جیسے ہی یہ حکومتیں بنی تھی یہ ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف جاتے. نون لیگ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, پی ڈی ایم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کے پاس بڑے الیکٹیبلز ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب الیکشن نہیں جیت سکتے, اور یہ اچھا ہوتا کہ پنجاب کے اندر وہ پہلے کر لیتے اور اسلام آباد میں تھوڑی دیر کھینچ لیتے. تو ابھی یہی صورت حال ہے. پتہ نہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں بڑی اس میں ذہانت کی ضرورت ہے اور دور اندیزی کی ضرورت ہے. سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے, مگر پنجاب حکومت اس طریقے سے چل نہیں سکتی. اور پرانے گورنر سے نئے گورنر کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب قائم مقام گورنر ہوں گے, وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مسائل پیدا کر سکتے ہیں
पी डी एम की गवर्नमेंट के लिए, नून लीग के लिए? नहीं, देखिए उनके ऊपर तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चला हुआ है ना, मगर दूसरी बात ये देर नहीं होगी। जिस दिन पुराना गवर्नर जाएगा उसी दिन ही नया गवर्नर वहाँ बैठ जाएगा जाके, तो उसमें कोई डिले नहीं होगी। वो तो ऑलरेडी 25 दिन हो गए हैं, कानून के मुताबिक वो नया गवर्नर जो है वो हो गया इंस्टॉल आज के बाद। तो मगर ये है कि वो पुराना निकलेगा तो ये जाएंगे ना वहाँ, तो ये भी हो सकता है कि फिर उनको पुराने को कान से पकड़ के निकालना पड़े, उसके साथ बदमज़गी होगी, तो वो अदालतों में ही घूमेंगे इसीलिए। मगर वो दूसरा गवर्नर जो है, जैसे हमजा शहबाज शरीफ बैठ गए थे, दूसरा गवर्नर भी आके बैठ जाएगा, वो चले जाएंगे यहाँ गवर्नर हाउस जाके ले लेंगे वो, और ये गवर्नर साहब को जो है ना इनको बाहर निकाल देंगे वो, मगर ये फिर जाएंगे अदालत के पास। तो ये चीज़ें अब चलेंगी। तो बड़ी मतलब है कि जिनके ना खिचड़ी पक रही है और किसी ने कोई पता नहीं की हो रहा है। इमरान खान साहब जो है वो तुले हुए हैं, वो कहते हैं ना मैं खेडांगा ना मैं खेडर देंगा। अच्छा, इमरान खान भी गलत कर रहा है, और हुकूमत जो है इस वक्त जो बैठी हुई उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम आए या जाएं। ठीक है। अच्छा, ऐसे में सेठी साहब, इलेक्शन कमीशन में उन रेफरेंस के हवाले से भी समात हो रही है जो कि पीटीआई की जानिब से भेजे गए मुनहरिफ अराकीन के हवाले से, वो चाहे सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, उस पर जवाब तलब किया पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन से। इलेक्शन कमीशन उस पर जो फैसला करता है उसके असरात क्या होंगे? इलेक्शन कमीशन 30 डेज़ के अंदर अंदर वो यही फैसला करेगा कि ये डी-सीट हो गए, और उसके बाद कोई फैसला ही नहीं है। फिर वो जो है वो अपील करेंगे, अपील भी सुननी पड़ेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो अपील सुनी जाएगी। तो उसमें भी टाइम लग सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बिजी है इधर। तो ये सारी टाइम जो इस्तेमाल हो रहा है ना इस वक्त लड़ाई झगड़ों में और कानूनी कार्रवाइयों में, इसके साथ मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मौजूदा सूरत हाल जिसमें हम देख रहे हैं कि एक धमा चौकड़ी है, मद्दोजज़र है, ठहराव दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में सूरत हाल को संभाला कैसे मिल सकता है? ज़ाहिर है जिस तौर बिगाड़ आया, जिस तरह से बिगाड़ आया, उससे निकालने के लिए, उससे सुधारने के लिए ही वैसा रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वैसा ही रोल मामलात को सुधार सकता है। प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सेठी साहब से कुछ जानना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए इस नंबर पर भेजें जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।